नूर मुसलसल रोए चली जा रही थी और अनूशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ पांव बुरी तरह से फूल चुके थे। उसने नूर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन अब उसे ये सब कुछ मुश्किल लग रहा था। सबसे बड़ी वजह मुस्तफ़ा की बेरुखी थी। वो अनूशा की तरफ नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता था। वो यूं जाहिर करता था कि जैसे उसका अनूशा के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो, और ये निकाह भी उसने सिर्फ दादी जान की वजह से मजबूर होकर किया था। अनूशा नूर को हर तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नूर बार बार उसके सीने के साथ सिमट रही थी। अनूशा ने एक गहरी सांस खर्च की और हिम्मत करते हुए अपनी शर्ट उठाई और अगले ही पल नूर को अपने सीने से लगा चुकी थी। यह सब कुछ उसने एक मूवी में देखा था। अगले ही पल 6 माह की नूर ममता का एहसास होते ही खामोश हो गई थी, लेकिन अनूशा का दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा था। वो खुद महज 19 साल की थी। कमरे में दाखिल होता हुआ मुस्तफ़ा ठिठक कर अपनी जगह पर रुका और अनूशा को जब वहाँ पर किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने फौरन पलट कर देखा, और एक पल के लिए तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसकी शर्ट ऊपर थी और नूर उसके सीने के साथ लगी हुई थी, जबकि दरवाजे पर मुस्तफ़ा हैरत के समंदर में गोता सन खड़ा उसे देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसके सवाल पर अनूशा को एसी की खुनकी में भी पसीने आने लगे थे। उसने फौरन ही नूर को उससे अलग किया था और उसे अपने कंधे के साथ लगा लिया था। नूर का बाजा एक बार फिर से बजने लगा था, जबकि मुस्तफ़ा सख्त झिंझलाया हुआ लग रहा था। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर तुम क्यों इसके साथ एक छोटी सी बच्ची को भला एक बच्ची को कैसे संभाल सकती हो? तो मुस्तफ़ा की नज़रें इसके सीने पर जमी हुई थी, जो एक उसकी नन्ही नन्ही धड़कनें उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी, और उसने मजबूती से अपनी मुट्ठी खींच ली और अपने अंदर उठते हुए जज्बात पर काबू पा लिया था। तो वाकई मैं कुंवारी हूँ ना? वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया था और सामने आकर खड़ा हो गया। नूर को अनूशा के हाथों से लेकर जैसे मुस्तफ़ा ने अपने कंधों के साथ लगा लिया। हैरान कुन तौर पर फौरन ही खामोश हो गई। अनूशा को नूर की इस बेवफाई पर भी गुस्सा आ रहा था, और वो रोना भी आ रहा था कि पिछले आधे घंटे से वो कोशिश कर रही थी, और अब जब उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था तभी मुस्तफ़ा साहब ने वहाँ पर आना था। यही सोच सोच कर तो उसकी जान निकली जा रही थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ज़रा सा उसकी तरफ बढ़ा तो वो गैर इरादी तौर पर पीछे की तरफ हटी थी और दीवार के साथ जाकर लगी थी। बचपन से लेकर अब तक मेरी आपके साथ पहली शादी है, उसने मासूमियत से जवाब दिया था। आंखें टिमटिमाते हुए कहा, तो फिर जो थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर कर रही थी, ये सब कुछ क्या है? बताओ। एक बार फिर उसकी नज़रें अनूशा की सीने पर जम गई थी, जबकि वो नज़रों से खाइफ होती हुई बेजानी से इधर उधर पहलू बदलने लगी। वो सब कुछ मैंने एक मूवी में देखा था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ नूर मैडम के लिए किया। सुनो अनुषा मैडम, ये हकीकी ज़िंदगी और यहाँ पर कोई फिल्म चीज़ें नहीं होती। नहीं, आपने तो देखा था कि नूर फौरन ही खामोश हो गई थी और उसको सिर्फ ममता का एहसास चाहिए। कम से कम वो तो दे सकती हूँ। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। अपनी बात पर गौर करते हुए उसने बेचैनी से ज़ुबान अपने दांतों में दाब ली थी, जबकि मुस्तफ़ा एक बार फिर उसे घूर कर रह गया था और हैरानी की नज़र से। उसी वक्त दाई तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई तो मुस्तफ़ा ने अनुषा को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा कि इसको ममता का एहसास दिलाने के लिए मैंने पहले ही बंदोबस्त किया हुआ है। तुम अपनी नन्ही सी जान पर जोर न डालो, वो तो अच्छा रहेगा। उसके सामने दीवार बनकर वो खड़ा हुआ उसे बहुत कुछ समझा चुका था, जबकि अनुषा की आंखों में शर्म और गुस्से के मारे आंसू आने लगे थे। दिल ही दिल में वो उसको गालियां देने लगी थी। गालियों से नवाजी जा रही थी और जाते मुस्तफ़ा ने उसके साथ छोटी सी गुस्साई की तो उसकी पुश्त को घूर कर देखती रह गई। पता नहीं खुद को समझता क्या है, जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत का शहजादा हो। मैं वैसे ही करूँगी जैसा मेरा दिल करेगा। मैं यहाँ पर किसी की गुलाम नहीं हूँ। इस बात में आकर वो ये सारी बातें ऊंची आवाज़ में अदा कर गई थी। बढ़ जाते हुए मुस्तफ़ा के कदम एकदम अपनी जगह पर रुके थे। उससे पलट कर देखा तो वो कोने में दुबकी बैठी थी और खड़ी शर्म और खौफ की वजह से थर थर काँप रही थी, जबकि थोड़े फासले पर मुस्तफ़ा की हवेली में काम करने वाली मुलाजमा की बेटी मौजूद थी, जो नूर को फीड करवाती थी।
اس نے آنکھوں میں انوشا کو خاموش کروانا چاہا تھا، لیکن وہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور اب بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں ابھی کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے حکم سناتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ کے نکلتے ہی فوزیہ تیزی سے بھاگتی ہوئی انوشا کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اسی طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ صاحب کو غصے کے عالم میں وہ بہت تیز تھے، وہ مائنڈ کر گئے ہیں، اب تو اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ فوزیہ کی یہ باتیں سن کر انوشا کے اوسانی بری طرح سے خطا ہو گئے تھے۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ میں اب کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فوزیہ نے دور سے ہٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا کہ ویسے تم بہت خوبصورت تو بہت زیادہ ہو، لگتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے اسی وجہ سے تمہیں اپنے کمرے میں تم سے شادی کی ہے، ورنہ ان کی پہلی بیوی تو ذرا بھی پیاری نہیں تھی اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے۔ یہ سن کر انوشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اس سے ٹپس مانگ رہی تھی اور کچھ ایسا بتا دے کہ جس سے مصطفیٰ جیسے جلال سے انوشا کی جان چھوٹ جائے، اور یہاں پر فوزیہ اس کی تعریفیں کر کے اس کا مصطفیٰ کی پہلی بیوی کے ساتھ کمپیریزن کر رہی تھی۔ دیکھو میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جس عورت کی تم برائیاں کر رہی ہو نا، وہ میری کزن تھی۔ فوزیہ کا منہ اب کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، پورا ہی کھل گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اب میں تو اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور ملازمہ اندر داخل ہوئی اور مؤدبانہ لہجے میں بولی، چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تو بس 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس جائیں، ورنہ ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے جو بھی الفاظ ادا کیے تھے وہ سارے ملازم نے رٹو طوطے کی طرح سنا دیے تھے۔ انوشا کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی ہوئی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اور ایک پل کے لیے تو اس کے دل میں آیا کہ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس چلی جائے اور ان سے جا کر مدد مانگ لے، لیکن وہ یہ سوچ کر بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، اور کیونکہ یہ ان میاں بیوی کا پرسنل میٹر تھا۔ جبکہ وہ باہر نکلی تو سارے کمروں کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے مصطفیٰ کا کمرہ کون سا ہے۔ یا اللہ میری مدد، میں اس قدر بھلا کیسے ہو سکتی ہوں۔ اس نے بے سخت ہی اپنا ماتھا پیٹا تھا اور مددگار طلب نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی، شاید اسے کوئی ملازمہ نظر آ جائے تو وہ ایک حویلی میں بھی بہت بڑی تھی، کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتی تھی، اور اوپر سے وہاں پر نوکروں کی ایک فوج تھی، لیکن جب بھی انوشا کو کسی نوکر کی ضرورت پڑی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ارے اب کیا کروں، مجھے تمہارے باقاعدہ طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تھی تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے وہاں سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی مصطفیٰ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے تھام لیا تھا اور اسے اپنے انتہائی نزدیک کر لیا تھا۔ انوشا اپنے چہرے اور اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرنے لگی تھی، شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر اس کے آس پاس دیکھنا چاہا تھا، کہیں کوئی ان دونوں کی اس حالت میں دیکھ تو نہیں رہا۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کی کمر میں درد کی ٹیز اٹھنے لگی تھی۔ میرے اللہ، اور انسان کو تو کسی بھی کا لحاظ نہیں، ایک نمبر کا خود سر اور بدتمیز انسان ہے۔ یہ مجھے تمہاری آواز بخوبی سنائی دے رہی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اس فضول کی بولنے کی عادت پر میں تمہاری سانس سے تم پر تنگ نہ کروں تو خاموش رہنا سیکھ لو۔ وہ اس کی بازو کو دبوچتے ہوئے بولا تھا اور درد بڑی سسکی انوشا کی لبوں سے نکلی تھی اور تکلیف کی ماری اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر مصطفیٰ کو پرواہ کہاں تھی۔ وہ اسے کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ انوشا اس ہفتاد کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا لہجہ ایک دم سے سپاٹ ہوا تھا اور وہ کانپ رہی تھی اور اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں پھر سے اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئی تھی اور اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، میں تمہیں تمہاری اوقات دلانے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔
اور تمہیں یہ باور کروانے کے لیے کہ تمہاری اس گھر میں اور میری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے کے پر جھکا تھا۔ انوشے بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کچھ بھی کہا اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ پلیز، میں آپ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ آ کر ٹھہر کے جس مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے بے دردی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، وہ مجھے روتی دھوتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اس لیے میرے سامنے یہ فضول کے ڈرامے بند کرو۔ جب بھی میں کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ انوشے اسے کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے، کیا تم اپنی بیٹی کے بارے میں یہی سوچتے ہو، یہی گمان رکھتے ہو؟ وہ یہ کہنے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی۔ مصطفیٰ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ہی نہ پھینک دے۔ انوشے نے خوف سے اپنی لبوں پر زبان پھیری تھی اور تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے بے ساختہ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ذرا سا اس کے قریب ہوا۔ تم صرف اور صرف 5 سال تک میری زندگی میں رہو گی۔ جب میری بیٹی تھوڑی سمجھدار ہو جائے گی تو اس وقت تم خود ہی میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو کسی نے انوشے کے کانوں میں اونڈیلا تھا۔ اسے تو کچھ اور ہی کہا گیا تھا کہ بڑی بیگم کی باتیں اس کے دماغ میں کسی کونے پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر انوشے نے بولنا چاہا، مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ شش، جب میں بات کر رہا ہوں تو بولنے سے پرہیز کیا کرو ورنہ اس کی بھی سزا ملے گی۔ اس نے بہت ہی بے دردی سے انوشے کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی، اور آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں صرف 5 سال تک آپ کی زندگی میں رہوں گی؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو، اور ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس دوران نور کو میری عادت ہو گئی تو تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، اسے سنبھالوں گا۔ اگر مجھے یہ کہنا پڑا کہ تم مر گئی ہو تو مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے میں واقعی تمہیں جان سے مار دوں۔ یہ سن کر تو انوشے کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ تو سن رکھا تھا کہ مصطفیٰ ایک بہت ہی ظالم اور خود پرست انسان ہے، لیکن وہ اس قدر خطرناک ہوگا یہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مصطفیٰ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے رنگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ اب اگر اس لڑکی نے مصطفیٰ کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی غلطی کی تو اس کی سزا تو کاٹنا بھی تو بنتا تھا، اور مصطفیٰ اسے اسی چیز کی سزا دے رہا تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں ہوں گی یہ ہم دونوں کے درمیان رہیں گی۔ تو اچھا ہے، اگر میری امی کو جا کر اور یا پھر دادی جان کو جا کر تم نے کچھ بھی بتایا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے بے ساختہ اس کے دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ ہلکا سا مسئلہ تو وہ بے چین سسکی انوشے کے لبوں سے نکلی تھی، اور دوبارہ یہ بے وقوفی بھی مت کرنا، میرے سامنے ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے تم خود ہی مشکل میں پھنسو گی۔ ویسے بھی 5 سال کے بعد ہم دونوں نے الگ ہو جانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 سالوں میں مجھ سے محبت کر بیٹھو جو بعد میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہونے لگا تھا کہ انوشے نے غیر ارادی طور پر اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ لیا۔ پہلے تو مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے، انوشے نے فوراً نہیں چھوڑا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ درمیان پر مشکل بولی، اگر اس دوران آپ کو مجھ سے محبت ہوگی تو؟ مصطفیٰ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہنسنے کی وجہ سے پانی نکل آیا تھا۔ میں اور محبت؟ مصطفیٰ کو کبھی بھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پہلے بھی تو جویریہ سے محبت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور خون خوار لہجے میں بولا، دوبارہ اس عورت کا نام میرے سامنے مت لینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہاری سانسیں تم تک پر تنگ کر دوں گا۔ انوشے کو لگ رہا تھا کہ اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے، تکلیف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
روز رات کے وقت تم میرے کمرے میں ہی آ کر سویا کرو گی، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ اس دوران آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کریں گے۔ انوشا نے ہمت کرتے ہوئے اپنی شرط بھی اس کے سامنے رکھ دی تھی تو دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خود وہ اپنی مرضی کی شرطیں رکھوا رہا تھا، لیکن انوشا کی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکتی ہو تو چھوٹی سی لڑکی تو پھر بچا لو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا، مگر اس بار کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر تک انوشا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دائی کو بھی آج سے فارغ کر دیا ہے۔ اب تم میری بیٹی کو ڈبے والا دودھ پلایا کرو گی۔ یہ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اسے عادت ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے اور دیکھا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اس کی طرف سے ذرا بھی لاپرواہی کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا۔ یہ سن کر تو انوشا کا دل رو کر ابھرا تھا۔ وہ شخص واقعی میں خودسر اور ظالم تھا۔ نکاح کے وقت انوشا کے دل میں اس کے لیے جو تھوڑے بہت جذبات پروان چڑھے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی اور اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ہاتھ سے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ اگلے ہی پل باہر کی طرف بھاگی تھی اور لان میں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے بڑی بیگم صاحبہ نے کچھ جھوٹ کہا تھا کہ آج اسے شدت سے اپنی یتیمی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کوئی بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کر پاتا۔ دراصل اس کے پیرنٹس 10 سال پہلے ہی ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ وہ اپنے ماموں جان کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب لوگوں کی پڑھائی کے معاملے میں یوکے میں تھے، صرف اور صرف جویریہ اور انوشا ہی تھی گھر میں ہوتے تھے۔ مصطفیٰ اس کے ماموں کے فرحان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ انہوں نے جویریہ اور مصطفیٰ کی شادی بھی صرف اور صرف ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے کی تھی۔ جویریہ کو مصطفیٰ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی پلاننگ کر کوشش کی تھی، لیکن پکڑی۔ اور اس کے بعد اس کے ماموں نے اسے بہت مارا تھا اور کمرے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ شادی بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ پھر جب بھی وہ سنبھلی تو دوبارہ سے ٹھیک ہوئی تو ماموں جان نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو بلا کر سادگی سے نکاح پڑھوا دیا تھا، اور رشتہ طے ہونے سے لے کر شادی تک انوشا کو ان لوگوں کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی ممانی رمشا صاحبہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے گھر والے انوشا کی معصومیت دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جائیں، کیونکہ پہلے بھی تو ایسا ہو چکا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ جویریہ کے لیے آتا تھا تو وہ انوشا کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے انوشا اور جویریہ کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی۔ شادی کے دن مصطفیٰ کی انوشا کے ساتھ بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی، اور پھر اسی دن انوشا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کو سخت باتیں سنائی تھی۔ وہ اس دن مصطفیٰ سے پہلی بار مل رہی تھی، لیکن جب کافی دیر بولنے کے بعد بھی مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو انوشا نے غور کیا کہ اس کا حلیہ اور کپڑے دیکھ کر انوشا کو تو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی کزن کے شوہر کو ذلیل کر چکی تھی۔ اگر آپ کا یہ ڈرامہ پورا ہو گیا ہو تو راستہ چھوڑ دیں، مصطفیٰ نے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دراصل مصطفیٰ کو اس وقت جویریہ نے بات کرنے کے لیے سائڈ پر بلا لیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ نکاح کے وقت انکار کر دے، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا جو یہ سب کچھ کر کے اپنے باپ کی جائیداد کو ہاتھوں سے گنوا دیتا۔ شادی کی رات ہی مصطفیٰ نے جویریہ کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ وفادار بن کر رہنا۔ پھر ولیمے کی رسم کے لیے مصطفیٰ نے جویریہ سے اپنے حق کی وصول کیا تھا، کیونکہ وہ اسے اب واقعہ میں ہی اپنی بیوی ماننے لگا تھا اور چاہتا کہ اس کے ساتھ پرسکون زندگی کا آغاز کرے۔ اس دوران اس کے دماغ میں انوشا کا چہرہ بھی گھوم رہا تھا۔ جویریہ نے احتجاج کیا اور وہ ویلا مچایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، جس کے بعد جویریہ کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی، اور مصطفیٰ
की पाबंदियों के बावजूद भी अपनी मनमानी करती थी। बाद में जब वो उम्मीद से हुई तो उसने अपना बच्चा भी खत्म करवाने की कोशिश की थी। मुस्तफ़ा उस पर सख्ती करने पर मजबूर हो गया था। बेटी की पैदाइश के 4 महीने के बाद ही जवेरिया मुस्तफ़ा को छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी और उसने मुस्तफ़ा से डाइवोर्स भी ले ली थी। और उस दिन के बाद मुस्तफ़ा को जवेरिया के खानदान के हर फर्द से नफरत हो गई थी। जहाँ तक अनुषा का सवाल था, वो तो जवेरिया की बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। फिर जब नूर 6 माह की हुई तो मुस्तफ़ा की दादी ने फैसला किया था कि वो अनुषा और मुस्तफ़ा की शादी कर दे और अनुषा को भी इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि अब तुम पर इस बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। मुस्तफ़ा ने इस बात पर बहुत वबेला मचाया था। वो अनुषा के साथ जुल्म नहीं करना चाहता था, मगर उसकी दादी ने उसे समझाया था कि अनुषा इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, वो भी यह सब कुछ नूर की वजह से ही कर रही थी। असल में रशीदा बेगम चाहती थी कि उनके पोते का दोबारा से घर बस जाए और उन्हें उसके लिए अनुषा से बेहतर और कोई लड़की नज़र नहीं आ रही थी। और उसकी एक और वजह यह भी थी कि वो जानती थी कि जवेरिया के घर वाले अपनी गलती का दावा करने के लिए अनुषा को मुस्तफ़ा के निकाह में दे देंगे और इस पर कोई एतराज़ भी नहीं करेंगे। इसकी खुशकिस्मती ये थी कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ था। अनुषा मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई थी और उसको लग रहा था कि अब वो सारी ज़िंदगी उसी के साथ ही रहेगी। लेकिन 5 साल वाली बात सुनकर तो अब अनुषा को हर चीज़ से ही नफरत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाहर गुजारने के बाद अनुषा दोबारा से अंदर गई तो नूर दाई की गोद में सो रही थी। अनुषा ने उसे बहुत ही आहिस्तगी से अपनी गोद में लिया। मुस्तफ़ा साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बातों को बुरा मत बनाइएगा। ये सुनकर अनुषा के माथे पर बल पड़ गए थे। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। वह यूं किसी से भी बदतमीजी नहीं करती थी और ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करती थी। लेकिन अभी उसे दाई पर भी गुस्सा आ रहा था, बल्कि उस वक़्त जो भी मुस्तफ़ा के साइलेंट था उसे उस पर गुस्सा ही आना था। नूर को अपने कंधे पर साथ लगाकर वो एक बार फिर से मुस्तफ़ा के कमरे में दाखिल हुई थी। वो वॉशरूम में था और फ्रेश हो रहा था। अनुषा ने उसे यकसा नज़रअंदाज किया और नूर को कार्ट में रखा। मुस्तफ़ा शर्टलेस वापस वॉशरूम में से बाहर निकला था और अनुषा को सोफे के साथ टेक लगाकर बैठा देखकर उसके लब मुस्कुराहट में बदल गए थे। क्या तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है? ये सुनकर अनुषा अपनी गर्दन फेरी और झंझलाते हुए अंदाज में कहा था, मैं फजूल लोगों की वजह से अपना मूड खराब नहीं करती। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। वो उसे आंखें छोटी करते हुए बोला था और अनुषा शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो कुछ भी नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि भला आप इतने अच्छे हैं और मैं यहाँ पर कैसे गुस्सा कर सकती हूँ। उसने फौरन ही यू टर्न लिया था और मुस्तफ़ा के चौड़े शानों के ऊपर नजरें जमाकर बैठ गई थी। उसे ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मुस्तफ़ा ने उसकी नज़रों की तपश देखी तो सीधा चलता हुआ उसके करीब आकर रुका था। अब प्लीज़ शर्ट पहन लें, ये मेरा कमरा है, मैं जैसे चाहूँ यहाँ पर घूमूँ, तुम्हें एक मसला नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे इल्म में इजाफा करते हुए कि मैं तुम्हें एक बात बताता चलूँ कि मैं इसी तरह से सोता हूँ। और चलो तुम बेड पर आकर लेट जाओ, रात काफ़ी हो गई है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा और मुझे ऑफिस के लिए जाना है, तैयार भी करना होगा। ये सब कुछ सुनकर तो मेरी जिम्मेदारी में नहीं था मिस्टर, तुम फिर से मेरे साथ बहस कर रही हो लड़की। वो उसकी छोटी सी नाक को छूते हुए बोला था जबकि वो बुरा समूह बनाकर बैठ गई थी। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मुस्तफ़ा ने उसे उलझाने की कोशिश की और एक सरसरी नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए कहा था, क्योंकि अगर वो गौर से देखता तो फिर उसका दिल मचलने लगता। वो फिर से, अभी मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। और इसने रटमार अंदाज में जवाब दिया था, तो फिर ये कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें तो अच्छे से अच्छा इंसान मिल सकता था। देखिए मिस्टर, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी के लिए किया है। ये कहकर उसने प्यार से नूर को अब गालों से छुआ था, जबकि वो उसके लहजे में नरमी और मोहब्बत महसूस करता हुआ हैरान रह गया था। एक तरफ नूर की सगी माँ थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी और जिसने दोबारा पलटकर भी अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा था और खबर लेने की भी कोशिश नहीं की थी। और दूसरी तरफ ये लड़की थी कि जिसका नूर के साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था, लेकिन इसके साथ बावजूद वो उसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी बेटी वाकई में बहुत खुशकिस्मत है,
میں لائٹ آف کر رہا ہوں، جلدی سے بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، میں یہاں صوفے پر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے تھے اور صوفے پر، تمہاری کمر اکڑ جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں ایک بار سو کر دیکھ چکا ہوں، لیکن اگر تمہیں مناسب لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آف کر دی تھی اور اب انوشے کو صحیح معنوں میں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پلیز لائٹ آن کر دیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں بہت زیادہ، اور مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، مصطفیٰ نے دو بدو جواب دیا تھا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ انوشے کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بار بار ڈر اس کے دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی باہر بالکونی میں بلی نے گملہ گرا دیا تھا اور انوشے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ خوف سے چیخیں مارتی ہوئی مصطفیٰ کی طرف بھاگی تھی اور اگلے ہی پل وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں مصطفیٰ کے سینے میں سے جب ٹچ ہوئی تو اس کے اندر بھی آگ بھڑکنے لگی۔ پلیز مجھے بچا لیں، باہر بھوت آ گیا ہے، مجھے بھوتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے ٹانگیں اوپر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ مصطفیٰ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا اس کے کانوں پر جھکتے ہوئے شرارتی انداز میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ انوشے نے فوراً اپنی ٹانگیں اوپر کی طرف کھینچی تھی اور اب وہ پوری کی پوری مصطفیٰ کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے کاندھوں پر اپنے ناخن مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے اور نہ ہی اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تھا اور نہ ہی وہ فی الحال اسے کوئی پرواہ تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس آ کر سو جاؤ، مگر تم خود ہی راضی نہیں ہو رہی تھی۔